अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सूरह बकरा के बारे में पढ़ी थी, उसकी खसूसियात और उसका तारुफ। आज हम देखेंगे सूरह बकरा के बुनियादी मज़ामीन कौन कौन से हैं और उनके अहम नकात कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूरह बकरा के मरकज़ी मज़मून कौन सा है। तो सूरह बकरा का मरकज़ी मज़मून हदायत है, यानी कि सूरह बकरा के आगाज़ में उन लोगों के सिफ़ात का बयान है जो कुरान मजीद से हदायत हासिल करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। सूरह बकरा में ये वाज़ह किया गया है जैसे अल्लाह ताला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए किताबें नाजिल फरमाता रहा है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के साथ मबूस फरमाया, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया। यानी ये वाज़ह किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर ईमान का दावा कबूल नहीं हो सकता, यानी कि ईमान हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता। चुनांचा इंसानों को हुक्म दिया गया है कि कुरान मजीद और साहिबे कुरान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और इनकी मुकम्मल अतात करो। तो कुरान मजीद में भी जहाँ बार बार कहा गया है कि अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की अतात करो। सूरह बकरा के बुनियादी मज़ामीन कौन से, पहले हमने देखे उसके मरकज़ी मज़मून कौन से थे, हदायत। अब हम देखेंगे उसके बुनियादी मज़ामीन कौन कौन से हैं। तो सूरह बकरा कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत है, यानी कि लंबी तरीन सूरत है, सबसे लंबी, जो कि 250 पारों पर मुश्तमिल है। ये मज़ामीन की जामियत और वसअत के एतबार से बहुत अजीम सूरत है। सूरत के बुनियादी और अहम मज़ामीन का खुलासा दर्ज झैल है। बुनियादी अकायद का बयान, उसमें सबसे पहले हमें बुनियादी अकायद का बयान के बारे में बताया गया है कि सूरह बकरा की इब्तिदा और आगाज़ में इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान हुए हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, इसके अलावा हमने पढ़े थे कि हमारा मलाइका आ जाते हैं उसमें, और आसमानी किताबें। तो 5 हमारे बुनियादी अकायद हैं। इंसानों के 3 गुरोहों का तज़किरा सूरह बकरा में किया गया है। इस्लाम के अकायद के ज़मन में इंसानों के 3 ग्रोहों का तज़किरा है, यानी इंसानों की 3 तरह की किस्में ज़िक्र की गई हैं। पहली है कि इंसान मोमिन उसे कहा गया है, दूसरे नंबर पर काफिर लोगों को मुखातिब किया गया है, और तीसरे नंबर पर मुनाफिक लोगों को। तो पहले नंबर पे हमें क्या कहा गया है, मोमिन के बारे में। पहला ग्रोह वो मोमिनों का जिक्र किया गया है। पहला ग्रोह किसके बारे में बताया जाता है, हमें मोमिन के बारे में। दूसरा ग्रोह काफिरों का जिक्र करता है, और तीसरे ग्रोह के तौर पर मुनाफिकीन का जिक्र है, जो जुबान से इस्लाम का इकरार करते हैं लेकिन इनके दिलों में कुफर और नफाक छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर 3 तरह के लोगों का जिक्र किया गया है। पहले नंबर पे मोमिन, दूसरे नंबर पे काफिरों का ग्रोह, और तीसरे नंबर पर मुनाफिक लोग, जो कि हकीकत में कुछ और दिखाते हैं लोगों को और दिल में कुछ और रखते हैं। तख्लीक आदम का किस्सा इसमें सूरह बकरा में बयान किया गया है कि इंसानों के 3 ग्रोह जिक्र करने के बाद सूरह बकरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या और इसकी तफसीलात बयान की गई हैं। इस किस्से को जिक्र करने का मकसद ये मालूम होता है कि इंसानों को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो कि उन्हें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। यहूद से खिताब और इनामात इलाही का तज़किरा, जो कि सूरह बकरा में बयान किया गया है तख्लीक आदम के किस्से के बाद। तो तख्लीक आदम के किस्से के बाद आयात का एक तवील सिलसिला है। तवील यानी कि एक लंबा, यानी कि तवील लॉन्ग सिलसिला है, जिसमें यहूद से खिताब किया गया है। यहूद की एक बड़ी तादाद मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थी। आयात के इस सिलसिले में अल्लाह ताला की कौम यहूद पर की गई नेमतों का तज़किरा है। अल्लाह ताला की नेमतों के नज़ूल के बावजूद जिस तरह यहूद ने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, इनके इस रवैये का तफसीली तज़किरा भी सूरह बकरा में बयान किया गया है। फिर है हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा। सूरह बकरा के अहम तरीन मज़ामीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा खसूसियत से लाइक ज़िक्र है।
پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ عرب کے بت پرست بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سب گروہوں کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے اور وہ کبھی بھی کسی بھی طرح کے شرک کو گوارا کرنے والے نہ تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا تذکرہ کہ بیت اللہ سے پہلے انسان کا قبلہ کوئی اور تھا، تو بعد میں اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تھا انسانوں کے نماز پڑھنے کا۔ انسانوں کی نماز کا جو سارا رخ تھا وہ قبلے کی طرف کر دیا گیا تھا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تھا مسلمانوں کا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں ہی بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسے قبلہ مقرر کرنے کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق احکام کا بیان۔ سورہ بقرہ کے مضامین کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق پہلے اہم احکام کا بیان ہے۔ ان احکام میں عبادات سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خاندانی امور اور امور حکومت سے متعلق بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سود کی قباحتوں اور شناعت کا بیان۔ سورہ بقرہ کے آخر میں سود کی مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ سود لینے سے انکار فرمایا گیا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سے کچھ اہم نقصانات یہاں پر انہوں نے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا ہے سود کی وجہ سے معاشرے میں غربت بڑھتی ہے۔ سود معاشرے کے افراد میں سستی کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہے، مطلب کہ افراد کی سستی کا بھی باعث بنتی ہے۔ ایک تھرڈ پوائنٹ ہے سود کھانے والا فضول خرچی کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اگر وہ سود لے گا، سود دے گا، تو بار بار اسے اس چیز کی لت لگ جائے گی۔ تو چوتھا پوائنٹ یہاں پر ہے سود خود تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود خور خود، مطلب کہ جو سود خور ہوتا ہے، سود لینے والا یا دینے والا، وہ بھی تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا چلا جاتا ہے، مطلب جو لوگ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں سود کی وجہ سے، اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ آگے ہے سود ایسا مذموم عمل ہے کہ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ خودکشی جیسے گناہ پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ان پر ایسا آتا ہے کہ سود کی رقم ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ اس قدر ڈپریشن میں چل جاتے ہیں کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو کہ اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ قرض سے متعلقہ احکام جو کہ سورہ بقرہ میں بتائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ اسے آیت دین بھی کہتے ہیں۔ آیت دین سے مراد ہے قرض کے احکام والی آیت، اور اس آیت میں قرض اور اس سے متعلقہ احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اختتام کہ سورہ بقرہ کا اختتام کیسے ہوا، کہاں پر ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کا اختتام ایک دعا پر کیا گیا ہے جو نہایت جامع دعا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہ ایک دعا ہے سورہ بقرہ کے آخر پہ دی گئی ہے، آخری رکوع میں، تو یہ بہت اہم دعا ہے۔ آگے ہے کہ سورہ بقرہ کی کچھ علمی و عملی نکات کون کون سے ہیں، تو اس میں سے آپ کو شارٹ کوشچنز پوچھے جا سکتے ہیں۔
سورہ بقرہ کے مطالعے سے بے شمار علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ اعمال میں اولین حیثیت کا حامل عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمان کا طریقہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان مکمل ہے؟ ایمان کا پتہ ہمیں چلے گا عمل سے، اور عمل کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ اس میں اولین حیثیت جو کہ پہلا درجہ دیا گیا ہے وہ نماز کو دیا گیا ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں گے تو ہم عمل کریں گے اور وہ عمل ہمارا ایمان بن جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں سے رحمیت سے پیش نہیں آتے، یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنا اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ ایسا انسان صاحب عظمت ہے جو بھول یا خطا ہونے پر فوراً توبہ کر لیتا ہے، یعنی کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اس سے توبہ کر لے، ایسا انسان ہی صاحب عظمت کہا گیا ہے۔ آگے ہے مصیبتوں اور مشکلات میں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا اہل ایمان کا شیوہ اور طرز عمل ہے۔ موت کو یاد رکھنا اور اس کی فکر کرنا صاحب ایمان ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ تو یہاں پر وہ ایسے آپ سے شورٹ کوشچن پوچھ سکتے کہ صاحب ایمان ہونے کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ تو موت کو یاد رکھنا اور اس کی فکر کرنا۔ سعادت، خوشبختی اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالحہ اور پسندیدہ افراد کو امتحانات اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے، جیسے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے انبیاء کرام رسول جنہیں اللہ نے دنیا میں اتنی تکلیفیں دکھائیں، اتنی پریشانیاں دکھائیں اور آخرت میں انہیں نیک صلہ دیا۔ سب سے بڑھ کر اعلیٰ ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو عام مسلمانوں کے لیے معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر ایسے پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ ایمان اور عقیدے کو عام انسانوں کے معیار کے لیے مثالی نمونہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے صرف حسد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ مطلب کہ وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن صرف حسد کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو اسے چاہیے وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ ایمان کے کمال کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ دنیا پرستی کرنے والے، یعنی کہ دنیا کے بن کر رہنے والے دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ صالحہ اور نیک افراد آخرت کی بھلائی کی دعا مانگتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں، یعنی کہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے حوالے سے قرابت داروں یعنی کہ رشتہ داروں کی ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین پہ مال خرچ کیا جائے، پھر رشتہ داروں پر، اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ حاجت مند جنہوں ضرورت ہو۔ انسان اپنی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی پیدا ہو جائے وہ قوم زوال اور ہلاکت سے بچ نہیں سکتی، مطلب کہ برباد ہو جاتی ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی کسی کو دین قبول کروانے کے لیے اس پر جبر کرنا اور زبردستی جائز نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا ہے، ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ کسی پہ
یہ اس طرح کی زور زبردستی نہ ڈالیں کہ وہ کسی بھی دین کو فالو کریں یا اس دین کو اپنائیں۔ تو دکھاوا کرنے، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کا معاملہ تحریر کرنے اور اس پر گواہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ سود سے حاصل ہونے والا مال برکت سے خالی ہوتا ہے اور سود کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں بتایا گیا ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے 7 سورہ بقرہ کی، جو کہ ہمارا سلیبس کا حصہ ہے، جس میں سے ہمیں با محاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔